अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा किस्सा जिस पर कल से पाकिस्तान के सोशल मीडिया आउटलेट्स पर शदीद बहस हो रही है। कुछ लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग रो रहे हैं। जो रो रहे हैं वो इस बात पर कि उनकी बेइज्जती हो गई, सरेआम बेइज्जती हो गई, और जो खुश हो रहे हैं, जो हंस रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के अक्सर आउटलेट्स पर, सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज़ चलाई जाती है जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। तो अब किसी की गलत बात जब पकड़ी गई है तो पाकिस्तानी कौम खुश हो रही है, जबकि जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इस बात पर हो रहे हैं कि इस छोटे से वाक़े से पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल जो एक छोटा सा ट्विटर स्पैट हुआ है, ट्विटर पर एक छोटी सी जो बहस हुई है, लड़ाई हुई है, उससे पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई। याद रखें, उससे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स मौजूद हैं, जिनको ना इंटेलेक्चुअल होने का पता है, ना उन्हें लिबरल होने का पता है, जिनको सिर्फ ये पता है कि हम दानिश्वर जब ही कहलाएंगे कि हम हर बात पर पाकिस्तान की रियासत को लेक्चर दें, जहां पर गलती भी नहीं पाकिस्तान की, वहां पर भी पाकिस्तान में तनकीद करके उस पर पाकिस्तान में कीड़े निकाल कर और मगरिब सरकार को हीरो बनाकर अगर हम पेश करेंगे तो हम बहुत बड़े दानिश्वर कहलाएंगे। सो बगैर किसी ताखीर के आते हैं जी वाक़े पर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले देती चलूँ कि ये जिन खातून का और जिन साहब का मैं आपको वाक़या बताऊंगी, यहाँ मेरा मकसद हरगिज़ किसी की तजलील करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हरगिज़ ये बिल्कुल मत समझिएगा। किस्सा बयान करने का मकसद ये है कि मैं प्रूव करूंगी कि फवाद चौधरी जो बात करते हैं कि अब पाकिस्तान की मीडिया को, भले वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इन सब को रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप टीवी पर फेक न्यूज़ चलाई जाएं और पैमरा जब आपको नोटिस दे, पैमरा जब आपसे पूछगिछ करे तो आप जाके हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ जाएं और उसके बाद फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ दबा के आप चलाई जाएं और फिर कहें कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और फिर आप साथ साथ रोएं कि आज़ादी इजहार राय नहीं हमें मिलता, इसकी आज़ादी नहीं मिलती। हुआ जनाब ये कि जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, जो शाम 7 बजे लगता है, आप सब वाकिफ होंगे उससे। हफ्ते में 6 दिन लगते हैं, लेकिन उसमें से 3 दिन रीमा उमर साहिबा उसमें आती हैं और माहिर कानून है, वो लॉयर हैं, ICJ फेलोशिप भी उनके पास मौजूद है। वो अक्सर हमने देखा है कि इमरान खान के खिलाफ अक्सर उनका नैरेटिव होता है, अक्सर वो इमरान खान के खिलाफ बात करती हैं। चलें, अगर आपको बहैसियत शख्सियत इमरान खान नहीं पसंद, उनकी पर्सनालिटी से इख्तलाफ है, तो वो तो एक अलग बात है ना, वो यू फ्री टू लाइक और डिसलाइक एनीवन यू वांट। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आप ये कहें कि जी जिसको पाकिस्तान में इमरान खान करप्शन कहते हैं वो चाइना में भी होती है, लेकिन वहां पर उसको करप्शन नहीं कहा जाता। अब पहले भी वो ये बात कर चुकी हैं, उस पर काफी लोगों ने खैर उनका मजाक उड़ाया, जो आम पब्लिक रिएक्शन आया। लेकिन कल मजेदार बात ये हुई कि दोबारा से एक किस्सा छिड़ गया और उस पर उन्होंने उस ऑथर की, एक किसी चाइनीज ऑथर को उन्होंने कोट करते हुए एक मुसन्निफ, चाइनीज मुसन्निफ की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जी ये देखें, जिस तरह इस किताब में भी बताया गया है, एक्सेस मनी फ्यूल्ड ग्रोथ का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जी ये देखें, इससे साबित होता है कि जिसको पाकिस्तान में करप्शन कह दिया जाता है वो चाइना में आम सी बात है। और साथ साथ वो फरमाती हैं कि मैं करप्शन का दिफा नहीं कर रही, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई इतनी बुरी बात नहीं है जिसको पाकिस्तान में करप्शन कह दिया जाता है, चाइना में भी ये होता है। उनकी किस्मत कि वो जो चाइनीज ऑथर जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया था, जिसकी किताब का और उसका नाम उन्होंने मेंशन किया था, उस मुसन्निफ ने वो ट्वीट पढ़ ली, रीमा उमर की, और वो ट्वीट पढ़ के उस मुसन्निफ ने कहा, डॉक्टर एंग उनका नाम है जी, उन्होंने कहा, मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि उसको टैग करके, रीमा को टैग करके कहा कि आपका मेरी किताब का हवाला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप एक्सेस मनी फ्यूल्ड ग्रोथ की आप जो इंटरप्रिटेशन कर रही हैं ये मिसलीडिंग है, ये आप अवाम को गुमराह कर रही हैं, तो गलत बात बराए मेहरबानी ना कीजिए। और मेरी किताब क्लियरली बताती है, मैं ज़रा अंग्रेजी में ये जुमला पढ़ दूँ, ये बड़े खूबसूरत जुमला डॉक्टर एंग ने कहा। उन्होंने कहा, माई बुक क्लियरली मेंटेन्स दैट ऑल करप्शन लाइक ड्रग्स आर हार्मफुल। यानी मैंने बताया है क्लियरली, कैटेगोरिकली मेरी किताब कहती है कि हर किस्म की जो करप्शन है
وہ ہارمفل ہے، وہ نقصان دہ ہے. میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کرپشن اچھی چیز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن چائنا میں تو بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے. جس کو پاکستان میں کرپشن کہتے ہیں وہ چائنا میں تو بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے، ایک نارمل بات ہے. اب جب ان کی بے عزتی ہوئی تو خرم حسین صاحب جو کہ اکثر آرٹیکلز لکھتے ہیں، ڈان نیوز کے بڑے ریگولر وہ کالمنسٹ ہیں، اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور مطلب یہ جو جس کو انہوں نے ایک بلاک بنا دیا ہے کہ جی فوج اور عمران خان، ان سب کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ان کا. اور ہر صورت یہ تھوڑا سا ڈائریکٹلی فوج پہ بات نہیں کرتے، یہ اسٹریٹ اوے عمران خان گورنمنٹ پہ اکانومی کے حوالے سے اٹیک کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ فگرز یہ کہتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ عمران خان حکومت فیل ہو گئی ہے، یہ رہ گئی ہے. اور انڈائریکٹلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلے اچھے تھے اور عمران خان نے تو بیڑا غرق کر دیا آ کے. تو خرم حسین صاحب میدان میں اترے فوری طور پر. جب ریما کو انہوں نے کھری کھری سنا دی، اب ظاہر ہے ریما کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں رہ گیا کہ جس مصنف کا وہ ذکر کر رہی ہیں وہ مصنف خود اٹھ کے کہہ دے کہ جی آپ میری کتاب کا غلط حوالہ دے رہی ہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی کہ کرپشن اچھی بات ہے. تو خرم حسین صاحب نے جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹ سے غلط ثابت کرتے کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ جن ٹرولز کو، ٹرول اسے کہا جاتا ہے جو مذاق اڑاتا ہے، جو شخص کسی کی ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے، تو یہ عام طور پر جو پاکستانی عوام ان کی بونگیوں پر ریئیکشن شو کرتی ہے پھر ان کو ٹرول کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹرولنگ کرتے ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں. مطلب ان کی تنقید میں سبسٹنس نہیں ہوتی ہے، صرف مذاق برائے مذاق اڑاتے ہیں. تو خرم حسین نے سبجیکٹ پہ بات کرنے کی بجائے، کیونکہ اس پہ تو بات رہ نہیں گئی تھی جب مصنف نے خود ہی انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ رجیم جو ہے، یعنی یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس میں ٹرولز یعنی مذاق اڑانے والے لوگ پاکستانی عوام کا دیکھیں ذرا کیسے وہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ ان کو تو شوق ہے، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ بڑی گروتھ ہو گئی، بڑی گروتھ ہوگی، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی میکرو اکنامک لیول پہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے. اور اب آپ نے ڈاکٹر رینک ان کو موقع دے دیا ہے کہ وہ مزید ہماری ٹرولنگ کریں. جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ گروتھ اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، وہی لوگ ہیں جو جی ڈی پی مانتے نہیں تھے. جب عمران خان حکومت کے حوالے سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سال جی ڈی پی ہمارا بڑا زبردست ہوگا، تو یہ نہیں مانتے تھے. اور جب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی جعلی فگرز آ گئی ہیں، درست ہے ہی نہیں. تو اس پہ خرم حسین صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے تو ٹرولز کو موقع دے دیے کہ یہ مذاق اڑائیں، اور اب ہمارا مذاق اڑے گا. ہم جو لوگ ان کی اس حکومت سے اختلاف کرتے ہیں ان کا پہلے ہی بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، توا لگاتے ہیں، تو آپ نے انہیں موقع دے دیا ہے کہ یہ مزید مذاق اڑائیں. اس پر پھر ڈاکٹر اینگ نے بھی ہار نہیں مانی. ڈاکٹر اینگ کہتی ہیں کہ جی furthermore, as the quoted author, I should have the right to weigh in any time to clarify my own findings and serve public education. I don't need to be lectured about what I should know. واہ. ڈاکٹر اینگ کہتی ہیں کہ مجھے آپ لیکچر نہ دیں کہ مجھے کیا پتا ہونا چاہیے اور کیا نہیں پتا ہونا چاہیے. اور یہ جو میرے پہ آپ غلط وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کسی کو انکریج کیا ہے کہ آپ کا مذاق اڑائے، جب میں ایک مصنف ہوں اور میری کتاب کا حوالہ دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ کرپشن چائنا میں تو کوئی اتنی غلط نہیں سمجھی جاتی جس کو پاکستان میں آپ کرپشن کہہ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میرا حق ہے اور مجھے کرنا بھی چاہیے کہ میں کلیریفائی کروں کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اس پر پھر خرم حسین صاحب نے ایک لمبا سا انہیں لیکچر دیا دوبارہ. انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ آپ ہم پر یہ مذاق اڑانے والوں کو ہمارے پیچھے چھوڑ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں، آپ سے غیر ارادی طور پہ ہو گیا، آپ کی نیت یہ نہیں ہوگی، لیکن آئندہ آپ کیئرفل رہیں. ڈاکٹر اینگ پھر بھی she had the last word نا، she had the last laugh. تو انہوں نے کہا جی کہ your lecturing is unsolicited and says a lot about you. آپ یہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ بالکل فضول ہیں، یہ بالکل ناجائز ہیں، یہ بنتے ہی نہیں آپ کو مجھے لیکچر دینے، اور یہ آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں. یعنی جہاں پر ریما عمر نے کرپشن کی وہ بات کرنے کی کوشش کی، بیسیکلی یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ جی جب کام کیا جاتا ہے تو اس میں irregularities بھی آئی جاتی ہیں، اور آپ جتنے بھی سرکاری افسروں سے بات کریں جو کہ کرپشن میں ملوث تھے اور ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں. ایمانداروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بے ایمانی کرنے والے بیوروکریٹس بھی ہیں ان کو آپ اکثر ہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ جی irregularities تو ہو جاتی ہیں، اوپر نیچے تھوڑی بہت گڑبڑ تو ہو جاتی ہے، اب ہر چیز کو کرپشن تو نہیں آپ کہہ سکتے. تو اسی بیانیے کو ریما عمر نے بڑا اپنی طرف سے چائنیز آثر کا حوالہ دے کے فلاں اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے تو دیکھیں عمران خان کا بیانیہ غلط ہے کرپشن کا.
تو اس کو اللہ کی طرف سے جب وہ آتھر نے آ کے خود ہی ریفیوٹ کر دیے اس کے جو غلط کلیمز تھے، تو خرم حسین نے پاکستانی عوام کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اپنی عوام کو ٹرول کہا کہ یہ ٹرول کرتے ہیں، ہمیں مذاق اڑاتے ہیں یہ، اور آپ ان کو شے دے رہی ہیں۔ تو آگے سے دیکھیں کہ پھر ڈاکٹر اینگ نے انہی کی بے عزتی کر دی۔ سو میرا پوائنٹ اس سارے قصے سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، آپ اپنے ہی ملک کی تذلیل کروانے میں پیش ہیں، اور دیکھیں کہ آپ اپنے ملک کو ذلیل کرنے نکلے اور آپ کو اللہ کی ذات نے پھر مزہ چکھا دیا، آپ کی اپنی ہی میڈیسن آپ کو ٹیسٹ کرا دی۔ تو خدا کا خوف کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس وقت فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی جو تمام تر میڈیا آؤٹلیٹس کو، اخباروں کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، مجھ سمیت سب لوگوں کو ریگولیٹ کرے، کہ کوئی بندہ بھی nobody should be able to get away with peddling fake propaganda or breaking fake news۔ تو اس چیز پر آپ لوگ تڑپتے ہیں کہ ہماری آزادی اظہار رائے پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی آزادی اظہار رائے ہے کہ کتنی بے شرمی سے آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں باہر کے آتھرز کو اس امید میں کہ کون سا یہاں پہ کوئی کتابیں پڑھتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے آج آپ ادھر ایکسپوز ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ جو بھی کوئی ریفرنس دیں گے، اب وہ تمام ریفرنسز بھی کوشچنیبل ہو گئے ہیں۔ آخر میں بہت سی خواتین نے اب یہ نیا ایک تماشا پکڑ لیا ہے کہ جب آپ ان کی غلطیوں پر بات کریں، جب ان کی پروفیشنل فالیز پہ بات کریں، پروفیشنلی ان کے انکیپیسیٹیٹڈ ہونے پہ بات کریں کہ ان کی یہ غلطی ہے، انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے، یہ ان پروفیشنل حرکت کی ہے، تو اس پر فوری طور پر عورت کارڈ لے کر یہ نکل پڑتی ہیں کہ جی ایک تو آزادی اظہار رائے خطرے میں آ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ لوگ کس بھونڈے طریقے سے عورت کے جو حقوق جن کی ہم سب جنگ لڑتے ہیں کہ عورتوں کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، بچیوں کو ایکول ایجوکیشنل اور پروفیشنل رائٹس ملنے چاہیے، بچیوں کو بھی اسی طرح سے نیوٹریشن ملنی چاہیے، کھانا اچھا کھلائیں جس طرح بیٹوں کو کھلاتے ہیں، تعلیم اچھی دیں جیسے بیٹوں کو دلاتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں رکھا بچوں اور بچیوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایکوالٹی کی، بلکہ بیٹیوں کو پہلے جو نیا پھل آتا ہے وہ بیٹیوں کو جب پہلے ملتا ہے اور لڑکوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثالیں ہیں جو ہمارے دین نے ثابت کی ہیں کہ اس طریقے سے آپ کا معاشرہ پروگریس کرتا ہے۔ ایک مرد کو آپ پڑھاتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول سوسائٹی کا تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک بچی کو پڑھاتے ہیں، ایک آدمی کو تعلیم دلواتے ہیں، ایک بچی کو، ایک خاتون کو تعلیم دلواتے ہیں، اس سے پورا معاشرہ، آپ کا پورا گھر ایجوکیٹ ہو جاتا ہے، اور گھر عورتوں سے بنتے ہیں، معاشرے خواتین سے بنتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں کوئی انیکوالٹی نہیں ہے۔ ہاں کچھ جاہل لوگ ضرور موجود ہیں جو بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو بیٹا پیدا نہ ہو تو مار پیٹ کرتے ہیں بیویوں کو۔ ان جاہلوں کے خلاف تو ہمارے ملک کے تمام پڑھے لکھے مرد عورتیں مل کر جہاد کر رہے ہیں۔ ہم مل کر ایسوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو فضول اب گھٹیا وہ کانسیپٹ آ گیا نا کہ جی عورت کی غلطی مینشن کر دو سوری میرا گلا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، عورت کی غلطی مینشن کر دو تو عورتوں کے حقوق پر حملہ ہو جاتا ہے، عورت کو بتاؤ کہ تم پروفیشنلی یہاں پر غلط ہو تو آزادی اظہار رائے پر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ دس ایشو نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام کو تو اس معاملے میں بڑی کلیئرٹی ہے۔ لیکن میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو خود کو بڑے فخر سے سرخے کہلاتے ہیں کہ جی ہم تو لیفٹسٹ ہیں اور ہم تو نہیں مانتے، ہم ان شکلز کو توڑ کے رہیں گے، یہ غلامی کی زنجیریں ہیں، یہ فلاں ہے ڈھینگ ہے، مطلب ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی کلچر یا ریلیجن کو اگر آپ رسپیکٹ کریں گے یا آپ اگر پاکستان کی ریاست میں کیڑے نہیں نکالیں گے تو شاید ہم بہت زیادہ ماڈرن اور دانشور کہلائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جو عزت افزائی ڈاکٹر اینگ نے کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہونی چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب آپ گپیں لگا کے یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ، اب آپ کو اپنے ہر لفظ کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بلیسنگ دی ہے، بھلے ٹی وی پر ہم آتے ہیں یا سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں تو لوگ اپنی اوپینین بناتے ہیں ہماری بات سے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پوری ایمانداری سے بات کریں، جو ہو بات ایز سچ وہ رپورٹ کریں، نہ کہ اپنی طرف سے
باہر کے آتھرس کے نام لے کے گپیں لگانے کی کوشش کریں اور پھر ایکسپوز ہوتے پھریں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.